तमाम बहनों बाजियों बेटियों को क्लास में वेलकम। सूरह बकरा की आयत नंबर 208 पे हमारी गुफ्तगू जारी है और इसमें हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज कोशिश करूंगा कि इसको क्लोज करने की कोशिश करें। जिस तरह हमने वो शुरू किया उस तरह तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, लेकिन आज ये इंशाल्लाह आखिरी क्लास लेंगे, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि कुरान मजीद से जो शैतान की हरकतों और उसकी चालों और उसकी कारीगरियों, जलालतों का जो बयान हुआ है उस पर एक नज़र डाली जाए, लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबा है। तो चूंकि इसका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, हर बंदे को ये गुमराह करता है, और अंबिया से लेकर हर तबके को, जो जितना भी अक्लमंद, जितना भी पढ़ा लिखा, जितना भी सियाना, ये उस लेवल पर जाकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। जब अंबिया पर इसके हमले कामयाब हुए हैं तो फिर और कौन, मतलब है, उनसे ऊपर तो कोई तबका नहीं है। तो शैतान ने शुरू में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ही बहकाना शुरू कर दिया और कस्में खा खा कर उनको यकीन दिलाया कि मैं आपका हमदर्द हूँ, और आप ये शजरतुल खुल्द, ये हमेशा रहने वाला दरख्त है, इसका फल खा लोगे तो हमेशा अल्लाह के पास जन्नत में रहोगे, फिर जमीन पे नहीं भेजा जाएगा। तो उसने कस्में खाई, झूठ बोले, हमदर्द बना। तो ये सब आयतों में उसके रूप नजर आते हैं कि वो किस किस रूप में किस किस को गुमराह करता है, और क्या क्या तरीके और क्या क्या उसका तरीका वारदात होता है। तो जो मैं आयतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ उनमें उसकी तरीका है वारदात है कि वो किस किस तरीके से इंसान को गुमराह करता है। अम्बिया इकराम, सहाबा इकराम, और उसके अलावा उलमा हैं, सूफिया हैं, आमतुन नास हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुकानदार हैं, ज़रात पेशा हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, यानी हर किसी को उसकी नफ्सियात समझकर वो ऐसा गुमराह करता है, वो ऐसे सब्ज़ दिखाता है, वो ऐसे चीज़ों को बना सवार के पेश करता है, वो ऐसे बंदे की अट्रैक्शन उसमें पैदा करता है, उसको लालच देता है, और फिर जब बंदा उसमें फंस जाता है तो फिर वो भाग जाता है। और यही वो क़यामत के दिन करेगा। वो सबसे हाथ खड़े करके कहेगा, भाई मेरा तो इतना ही काम था, मेरी तो फितरत में था, मैं तो गुमराह करना था तो मैंने कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती तो नहीं लेके आया था ना, मैंने बस अपना काम किया था और तुम शुरू हो गए। तो अब मेरा कोई लेन देन नहीं है, अब तुम जानो तुम्हारा रब जाने, तो भुगतो इसको। तो वो दुनिया में भी ऐसे ही करता है। इवन जो शयातीन, जो इंसान होते हैं मर्दों की शक्ल में या औरतों की शक्ल में, तो वो भी इंसान को दुनिया में फंसाते हैं। बाज का तो उन्होंने खुद वो काम किया होता है और खुद वो फंसाते हैं, और बाज का तो वो वसवसे डालते हैं, बाज का तो वो मशवरे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें शैतान के हीले और हरबे होते हैं। तो ये इसलिए भी मैं पेश कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने इसलिए भी कुरान मजीद में खोल खोल के उसका जिक्र किया है, क्योंकि वो बड़ा कारीगर है, और हम सादे सीधे मुसलमान हैं। तो हम उसके दाव में ना आए, और उसके हीलों में ना आए, उसके वसवसों पर ना जाएं, उसके बुरे बुरे मशवरों पर ना जाएं, उसकी बुरी बुरी अट्रैक्शंस पे, कशिश जो वो डाल देता है किसी काम में,
یہ کام کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا، یہ کام کرو گے تمہاری بڑی عزت بن جائے گی، یہ کام کرو گے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، یہ کام کرو گے لوگ تمہارے ساتھ لگ جائیں گے، یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو جتنے وہ، پھر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل سے بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت دی ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں۔ تو ہمیں اپنی عقل کے اوپر، شیطان کے مشوروں کے اوپر، وسوسوں کے اوپر دھیان دینے کی بجائے، یہ بالکل دو جمع دو چار کی طرح اللہ نے قرآن مجید اور حدیث انسانی ہدایت کے لیے بھیج دیے ہیں۔ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر ہم خود ہی نہ اس کو پڑھیں تو پھر ہمارا ہی قصور ہے، پھر اس میں قرآن کا، حدیث کا یا شیطان کا بھی کم قصور ہے، پھر ہمارا زیادہ قصور ہے۔ ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں رستے اس کے واضح کر دیے ہیں۔ ہاں جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس کو الہام کر دیا ہے کہ یہ فسق و فجور ہے اور یہ تقوی ہے۔ تو دونوں رستے اللہ نے بتا دیے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو اب جب ہم غلط رستے پہ چلتے ہیں کسی شیطان کے کہنے پر، تو پھر ہمارا قصور ہوتا ہے، اور ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، پھر اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پک اینڈ چوز نہ کرو، کہ ہم ایسے تھوڑے گلابی مسلمان ہیں کہ کچھ اسلام کے اوپر عمل کر لیا اور کچھ دنیا کو راضی کر لیا، رشتہ داروں کو راضی کر لیا اور کچھ اسلام کو راضی کر لیا۔ تو یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورت میں بھی، اس آیت میں بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، کفایت کے ساتھ، سارے کے سارے، پورے کے پورے۔ اب یہ جو ہم مسلمان ہیں، عامت الناس جنہیں ہم کہہ لیں، جس میں ہم سب بھی شامل ہیں، تو ہم ایسے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں جن میں میں اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز، کسی پہلو کو، کسی فیلڈ کو، کسی زندگی کے آپ پہلو کو دیکھ لیں تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ یعنی ٹوٹل ہم سارے کام اللہ اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق کریں، تو یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ہمارا قصور ہے، ظاہر ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور بھی دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، سارے اپنی جگہ، اپنی اپنی جگہ سیانے ہیں۔ اور پھر قرآن اور حدیث بھی سب کے پاس ہے، اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں علم نہیں آئے گا، اور علم آنے کے باوجود بھی ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر بھی ناکامی ہوگی۔ علم بھی آ گیا لیکن عمل نہیں کر رہے تو پھر بھی ہم ہی قصوروار ہیں۔ تو علم نہ حاصل کرنا بھی ہم ہی قصوروار ہیں، اور علم آ جانے کے بعد عمل نہ کرنا پھر بھی ہم ہی قصوروار ہیں۔ تو کوئی ایک فیلڈ بھی لے لیں تو جس میں ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں، ہم کچھ اسلام کے اندر داخل ہیں اور کچھ اسلام سے باہر چل رہے ہیں، اور جہاں معاشرہ شیطان کا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور اسلام سے اتنا باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ اگر میاں بیوی میں ایک دوسری طرف کھینچ رہا ہو دنیا کی طرف، یا اللہ اس کے رسول سے دور کھینچ رہا ہو، تو ہم اس کے کہنے پہ اتنا تھوڑا سرک جاتے ہیں ادھر، اس میں کئی حکمتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، تو پھر ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ نوجوان نسلیں دیکھ لیں تو وہ کتنے مسلمان ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، ہاں جی۔
تو ہر دوسرے کا جو عمل انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اپنا عمل انسان کو نظر نہیں آتا۔ اگر اپنا بھی نظر آئے تو پھر ہر بندہ سیدھا ہو جائے۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ، ہم سب کے سامنے آئینہ ہے قرآن مجید اور حدیث رسول سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی اللہ کا فرمان ہے کہ مجھ پر ایمان لائے ہو تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آدھے مسلمان ہو اور آدھے مسلمان نہیں ہو، یا آدھے عمل تمہارے مسلمانوں والے ہیں اور باقی اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ تو اپنی خوشیاں بھی اسلام کے اندر، غم بھی اسلام کے اندر، صبح شامیں دن رات، اپنے پرائے، غصہ صبر کنٹرول، کاروبار، خاندان، ہر حوالے سے ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ تو ایسے نہیں چلے گا۔ تو اگر ایسے چلائیں گے ہم تو چل تو جائے گا، زندگی تو گزر جائے گی، لیکن پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا، اور پھر بعد میں ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اس وقت یہ تو، اگر کہیں کہ مجھے فلاں نے کہا تھا، تو ابھی وہ بات آ جائے گی کہ وہ فلاں اس دن کدھر جائے گا جس نے آپ کو بری طرف لگایا تھا۔ جب اس کو پیش کریں گے، یا اللہ یہ مجھے اس نے کہا تھا کہ یہ کرو، تو اس دن کیا یہ بہانہ کام آئے گا؟ کیا آپ کا وہ گناہ اس بندے پہ ڈال دیا جائے گا؟ کیا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ تو بھولے بالے تھے، آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ؟ نہیں، اس دن وہ تو بھاگ جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کون سا ان کو زبردستی کھینچ کے لایا تھا، بس مشورہ دیا تھا تو اس نے مان لیا تھا، اس کا اپنا بھی دل یہی کر رہا تھا۔ تو یہ تو جو بڑا ان شیطانوں کا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان ہے، وہ بھی یہی کہے گا اور بھاگ جائے گا، چھڑا لے گا دامن کہ میں کون سا تمہیں زبردستی لے کے آیا تھا، بس میں نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، آپ ہو گئے، میرا تو کام ہی یہی تھا، تو آپ نے نہیں ہونا تھا گمراہ، تو اب تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنا نہیں پتا مجھے کہاں اللہ پھینکے گا، تو میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اور اس طرح جو شتونگڑے ہوتے ہیں دنیا میں انسانوں کو گمراہ کرنے والے، یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں کو تم زبردستی لے کے آیا تھا، لے کے آئی تھی، آپ کا دل اپنا بھی تھا تو آپ نے وہ کام کر لیا، آپ نہ میری بات مانتے اس وقت، تو وہ بھی دامن چھڑا کے صاف ہی مکر جائیں گے۔ تو ہمیں ہر کسی کو اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنا ہے، اپنے آپ کو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اسٹڈی کریں قرآن مجید کو۔ حدیث میں بھی آپ شک کر سکتے ہیں، کوئی کسی میں راوی میں فرق ہے، کوئی الفاظ میں فرق ہے، کوئی ضعیف ہو سکتی ہے، کوئی صحیح ہو سکتی ہے، کوئی متروک ہو سکتی ہے، کوئی مرسل ہو سکتی ہے، مثلا اس کی سینکڑوں قسمیں ہیں، لیکن قرآن کی تو کوئی قسم نہیں ہے۔ قرآن میں تو کسی کے ایک لفظ کے اندر بھی شک نہیں کر سکتا مسلمان۔ تو یہ تو 100% بغیر شک کے ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں جو اس کتاب میں ہم نے بیان نہیں کر دی ہے۔ تو ہر چیز یہاں خشک ہوتی ہے یا تر ہوتی ہے؟ ہاں جی، یہ تری جس میں دونوں چیز ہو سکتی ہیں۔ خشک سے مراد اگر برائی لیں اور تر سے مراد اچھائی لیں، تو ہر شے یا خشک ہے یا تر ہے، یا اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو پھر فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوط، شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو یہاں خط نہیں بتایا، خط الشیطان نہیں کہا کہ شیطان کے راستے پر، خطوات کا ہے، جمع کا ہے، کہ اس کے بے انتہا غلط راستے ہیں، سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ وہاں دیکھ لیں، وہاں صراط کا لفظ بولا ہے،
اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو، چوڑا کشادہ ہائی وے، اس کو کھلا راستہ ہے اور وہ سیدھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس کھلے کشادہ چوڑے سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہ شیطان کا سیدھا راستہ نہیں ہوتا، یہ خط ہوتا ہے، خط کہتے ہیں باریک راستے کو، پکڈنڈی کو، اور وہ جو انسان کو بھول بھلیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ چوڑے راستے کو ٹیڑھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سو آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ اکثر ہائی وے بہت سیدھے ہوتے ہیں، ان میں بال نہیں ہوتا، اور جو باریک سڑکیں ہوتی ہیں نا چھوٹی، اس میں وہ بال ہوتے ہیں۔ اس لیے پہاڑی علاقوں میں ہائی وے نہیں ہوتے یا کام ہوتے ہیں، اور میادین، میدانوں میں ہائی ویز ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیدھا رکھنا ہوتا ہے، اور اس پہ ٹریفک بھی تیز چلنا ہوتی ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، وہ کھلے ہوتے ہیں، وہ تو کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں۔ اور جہاں زیگ زیگ ہوتا ہے وہاں بہت چوڑی سڑکیں نہیں بنائی جاتی، وہاں پتلی سڑکیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو شیطان ہے، اس کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صراط الشیطان، نہیں، اس کا خطوات الشیطان، یعنی اس نے چھوٹی چھوٹی ایسے بریک بریک رستے نکالے ہوتے ہیں کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کب بندہ ٹریک سے اتر جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ پر یہ بھی بتا دیا کہ ایک نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سے راستے ہیں، خطوات ہیں، بہت زیادہ راستے ہیں۔ یہ شیطانی راستے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، انسان کو اس کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور انسان اس میں گر جاتا ہے اور راستہ بھٹک جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان صراط پر رہے، اور صراط کون سی ہے؟ یہ قرآن سب سے بہتر جو صراط، اور سب سے بہتر ہدایت، اور سب سے مستند، مضبوط، پرماننٹ، پرپیچول اور اسٹرانگ، اور یہ قرآن مجید ہے، جس میں ایک شک کی امنت پہ شروع میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، اور ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اس قرآن سے جڑے، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں۔ ضروری نہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی سارا قرآن آگے پڑھا رہا ہے۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ مجھے آپ آڈیو میں میسج بھیج سکتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو علم دیا ہے، اس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ ہر بندے کو بات سمجھا سکوں، جو میرے نزدیک، جو میرے دماغ میں آئے، یا جو اللہ توفیق دے مجھے کہ میں کسی کو سمجھا سکوں۔ تو اس قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ قرآن سے جڑتے ہیں ان پہ شیطان کا بہت کم حملہ ہوتا ہے، کیونکہ انہو لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے آج کا دن۔ تو اب میں جا رہا ہوں سورہ الانعام کے اوپر، کہ ہاں جی، اس میں آیت ہے ہمارے پاس 43۔ اس میں اللہ رب العزت نے 43 آیت میں ارشاد فرمایا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ فلولا، اس کا مطلب ہے پس ایسا کیوں نہ ہوا، فا پس، لو اگر، لا نہیں، پس کیوں نہیں، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا، اذ جب، جاءہم ان کی طرف آیا، بأسنا ہمارا عذاب،
تو کیس ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کی طرف ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، وہ روئے. یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا، تضرعوا، تو وہ روئے. تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ عذاب آنے پر وہ روئے کیوں نہیں؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ جب ہمارا عذاب آتا تو وہ چیختے، روتے، چلاتے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے. قست، قاسیۃ قلوبہم. قست ہوتا ہے پتھر کا ہو جانا یا سخت ہو جانا. لیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے انہیں مزین کر دیا. ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی شیطان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. ہاں جی. شیطان انسان کے گناہوں کو، ان کے برے کاموں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. تو یہ مزین کرنا، خوبصورت بنا کے پیش کرنا، یہ شیطان کا کام ہے. اب اس کی چالیں ذرا دیکھیں. ہر چال پہ پر غور کرتے جائیں کہ یہ کس طرح وہ جو خوبصورتی لے کے آتا ہے انسان کے کاموں کے اندر. تو ہم بھی خوبصورتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہر شے کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت. خود کو بھی خوبصورت سے خوبصورت، چیزوں کو بھی. تو زرق برق لش پش، ہاں جی، ہر چیز کو ہم نے، یعنی ٹھیک ہے، اچھی چیز لگتی ہے خوبصورتی. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور ایک حد تک اس نے خواتین کو بھی یعنی میک اپ کی اور خوبصورت بننے کی گنجائش دی ہے. لیکن وہ پھر قید کے اندر ہے کہ وہ کس کے لیے ہے. وہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ ہسبینڈ کے لیے ہے. لیکن باقیوں کے لیے جو خوبصورت بننا ہے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، تو وہ تو پھر ہمیں گمراہی کرتا ہے. وہ تو شیطان ہی پھر کرواتا ہے. تو کہیں ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ بندہ میک اپ کر کے یا بن سنور کے جائے، یا ہر چیز کو بندہ اتنا جتنا بندہ چاہتا ہے اتنا ہی خوبصورت کر لے. مثال کے طور پہ گھر کو خوبصورت کرنا ہے جی. اب ہر بندے کا دل کرتا ہے ہم خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، اچھے سے اچھا بنائیں، ہر چیز ایسے. لیکن آپ نے حلال ذرائع کے اندر آپ وہ کام کر سکتے ہیں. آپ صفائی کا خیال رکھ لیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے. لیکن اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی، قیمتی سے قیمتی چیزیں لے کے آنی ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں لے کے آنی ہیں، اور ہمارا گھر ایسے لگے جیسے کسی جنت میں آ گئے ہیں. اور اس کے لیے تو حلال ذرائع میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے ذریعے تنگ کرنا شوہر کو، پیسے لے کے آئیں، پھر یہ ہے کہ قیمتی 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 کپڑے، قیمتی چیزیں، زیادہ سونا. یہ کیا ہے؟ خوبصورت لگنے کے مختلف طریقے ہیں. اس میں انا بھی شامل ہے، اس میں بھی شامل ہے، اس میں مقابلہ بھی شامل ہے، اس میں اور بہت سی دنیا کی چیزیں شامل ہیں. تو وہ سارا کچھ کرنا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زین لہم الشیطان. یہ شیطان ساری چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. ہاں جی. وہ کہتا ہے کہ ایسے بن جاؤ. تو جتنا ہم زینت کی طرف جاتے ہیں اس کا مطلب ہے شیطان ہمیں اکسا رہا ہے کہ اس کو اور اچھا کر لو، اور اچھا کر لو. جبکہ جب آقا علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں سادگی نظر آتی ہے. سادگی نظر آتی ہے. یعنی آپ نہ تو بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو گئے کہ بالکل دنیا میں نے وہ حدیث پوری سنائی تھی آپ کو، جس میں کسی صحابی نے کہا تھا کہ میں اس طرح بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور جنگل میں چلا جاتا ہوں. کسی نے کہا میں کاروبار ختم کر دیتا ہوں، بس میں غاروں میں چلا جاتا ہوں، اللہ کا ذکر کروں. تو حضور نے منع فرما دیا، خبردار، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں اور میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میں زندگی گزار رہا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کے آپ اللہ کی یاد میں مست ہونے کے لیے غاروں میں چلے جاؤ. فرمایا یہ اسلام نہیں ہے.
اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو میں میری طرف سے دیکھو، میں دنیا میں رہ رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، تو ایک طرف حضور نے اس ایکسٹریم پہ جانے سے منع کر دیا کہ بالکل دنیا چھوڑ ہی دیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑنی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اس کو اتنا خوبصورت بنانا، اس کو اتنا خوبصورت بنانا کہ ہر جائز ناجائز طریقے کی دولت، ہر حلال حرام طریقے کی دولت لا کر گھر کو، بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں، اپنے زیادہ سے زیادہ کپڑے کہ ان کی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں، کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، کبھی بھی نہیں پہنے یا پہننے کی نوبت ہی نہیں آتی، اتنے زیادہ ہیں، یا گھر کے اندر اتنی زیادہ چیزیں، اچھی سے اچھی قیمتی سے قیمتی لا کر رکھنا اور خرچ کرنا، اور تنگ کرنا شوہر کو کہ وہ جائز ناجائز طریقے سے لا کر وہ گھر کو بھرے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو اور بھی آگے لے جائیں، اس کو پھیلا لیں پوری زندگی کے اوپر، پھر رشتہ داروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، پھر وہاں بڑا ہونے کا ثبوت دینا، پھر مطلب آپ جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں اور وہاں پیسے بانٹ رہے ہیں، وہاں یہ چیزیں بانٹ رہے ہیں، اور آپ کی ہمت طاقت اتنی نہیں ہے، لیکن آپ ادھر ان کو کیا دکھا رہے ہیں کہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ زین لہم الشیطان، کہ شیطان ہمارے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیتا ہے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، لیکن سارا کچھ اپنی حدود کے اندر رہ کر، جائز ناجائز کو دیکھ کر، حلال حرام کو دیکھ کر ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس قرآن ہے اور اس نے ہمیں بس راستہ بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے کن تم امتن وسطن، تم امت اوسط ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم امت اوسط ہو، تم زندگی میں ہر اوسط چیز کو، درمیانی چیز کو لیتے ہو، درمیان میں رہتے ہو، کسی والے سے بھی کسی حد پر نہیں جاتے، نہ دین کی قربت میں اتنا حد سے گزر جاؤ کہ حقوق دنیا کے اور خاندان کے بھول جاؤ، اور نہ دنیا میں اتنا آگے چلے جاؤ کہ اللہ اس کے رسول اور دین کو بھول جاؤ۔ تو یہ آسان رستہ ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے آسان رستہ چنا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود ہی مشکل رستے چن لیتے ہیں۔ اور کون کراتا ہے؟ زین لہم الشیطان، شیطان ہمیں یہ رستے مزین، کئی دفعہ نیکی کا ہمیں وہ دھوکہ دیتا ہے، یہ بڑی نیکی ہے تو ہم اس نیکی کے پیچھے، حالانکہ وہ بھی ایک حد سے گزر جاتا ہے وہ نیکی، تو وہ بھی اس کا حکم نہیں ہوتا، لیکن شیطان ہمیں وہ اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اس طرح برائیوں کو شیطان مزین، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، اگر ایسا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ پھر یہ اب جتنی اب ہماری جو رسمیں آ گئی ہیں، جیسے ہم پچھلی دفعہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہر فلموں میں آنے والی رسم ہم نے ضرور ادا کرنی ہوتی ہے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، وہ ان پہ قربان ہو جاتے ہیں کہ جی اب یہ نئی رسم آ گئی ہے اب، پر بڑے یہ کہہ کے چپ کر جاتے ہیں کہ جی وہ کیا کریں، جی بچے ہیں، اب خوشی کا موقع ہے تو اب ان کی خوشی بھی پوری نہیں کریں گے تو ساری عمر پھر وہ ہمیں یہ کہتے رہیں گے۔ تو یہ کچھ ان کا قصور ہے، کچھ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی کہ وہ خود ہی ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، وہ لش پش اور زیادہ کہ ہر وہ یعنی برے سے برا کام، اب وہ جب ہم اب پہلے ہم نے آج سے تک نہیں دیتا، علیحدہ لڑکی کو علیحدہ جا کے ان کی رضا لیتے تھے، پھر بندوں میں آ کے لڑکے کو یا دونوں کو اکٹھا بٹھا کے ساتھ ساتھ تو وہاں لے لیتے تھے، دونوں کی مرضی اور نکاح ہو جاتا تھا۔ اب کیا ہے جی، اب فلموں میں آیا ہے، اور انڈیا سے شاید شروع ہوا ہے فلموں میں، کہ آپ نے درمیان میں پردہ پھولوں کا رکھنا ہے اور لڑکے لڑکی کو سامنے لا کر بٹھانا ہے، یہ ہمارے آپ کے دیکھتے ہوئے، ہمارے دیکھتے ہوئے آیا۔ اور اب ایسا ہے کسی کو کہیں بھی نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اس کو چھری مار دی ہے، کہ اسے کہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا تو آپ اجنبی ہو، ہاں جی، تو سامنے سامنے لا کے بیٹھنا تو یہ گناہ ہے۔ لیکن آپ یہ چونکہ فلموں میں آ گیا ہے، چونکہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، چونکہ زمانے نے یہ کیا ہے، تو اور ہر وہ کام جو زمانے نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، ہاں جی، شادیوں کے اوپر اونچی اونچی اتنی ہے بدتمیزی ہوتی ہے، آواز اتنی اونچی آواز میں گانے لگانے، ہاں جی، کہ نہ کوئی بات کر سکتا ہے، اور وہ بے حیائی والے گانے، اور پھر
مرد عورتیں علیحدہ علیحدہ بھی نہیں کرتے، اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں سارے، اور اس میں اندازہ کریں نا کہ انڈیا کے بے حیائی کے گانے، اور ادھر سے بے پردگی، کسی کے سر پہ الا ماشاء اللہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اور مرد عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس میں کون سی مسلمان والی بات رہ جاتی ہے، اور کون سی اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اور پھر جب رخصت کرنا ہے ساری بدتمیزیوں کے ساتھ، سارے گناہوں کے ساتھ، تو وہ سار کے اوپر قرآن کر دینا ہے کہ جب قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، تو یہ سارا کام کس لیے ہوتا ہے کہ کتنے بجے جانا ہے والا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں نکل رہا ہوں، کچھ سننا نہیں پھر مجھے اشارہ کر دے جی۔ تو یہ سارا کام جتنا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم قرآن کہتے ہیں جی اوپر رکھیں تاکہ قرآن کے سائے میں جائے۔ بھائی قرآن اس بچے کو پڑھایا نہیں ہے، اس بچی کو پڑھایا نہیں ہے قرآن کا، آپ نے کیا حشر کر کے شاید پوری شادی میں، تو اب اس قرآن اس کو کیا سایہ دے گا، کیا فائدہ دے گا؟ قرآن کا سایہ تو پوری زندگی اس کے اوپر ہونا چاہیے، اور قرآن اس کے اندر ہو، تو سائے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن سکھا دیا تو آپ کو قرآن اوپر، یعنی ایک ڈھکوسلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا اس لڑکی کو؟ جبکہ آپ نے جو قرآن کے خلاف باتیں تھیں وہ ساری تو وہاں کر دی شادی کے اندر۔ ہاں جی، اور پھر دعائیں کروانا، اور مثلا تلاوت بھی کروا لینا، اور اس کے پہلے بھی گانے، بعد میں بھی گانے، بے حیائی، بری نظریں، ہاں جی، سب اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف، یا اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں اس شادی کے اوپر، اور پھر کہتے ہیں جی اس پہ رحمتیں پڑ جائیں، اور اس میں آگے زندگی پوری اچھی گزر جائے۔ بھائی اللہ نے آپ کو خوشی دی تھی، آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، جس نے دلوں کو جوڑنا تھا، تو آپ نے اس کو تو ناراض کر لیا، شیطان کو خوش کر لیا، نفس کو خوش کر لیا ہے۔ تو یہ دکھ ہیں وہ، جو میں ہر کلاس میں کہتا بھی رہتا ہوں، لیکن ہمارے کانوں پہ کوئی جوں نہیں رینگتی تھی، اور جب ہم کہتے ہیں کسی کو تو جی کیا کریں جی، بچے نہیں مانتے جی، وہی آگے لگے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے، وہ بچے ہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ بھائی بچوں کی تربیت کس نے کرنی تھی؟ بچوں کو کس نے بتانا تھا؟ اور بچے اتنے، یعنی آپ سارا کچھ پھر شامل ہیں، سارا کچھ کر بھی رہے ہیں، اور بچوں کی ہر بات مان کے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی کچھ بات منوائی ہے، آپ بھی کسی بات پہ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں اس میں شامل ہوں گی، یہ جو شیطانی کام آپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی بچے کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا، تو اللہ کہے گا کہ آپ نے کیا، آپ کے کیا کیا تھا کہ وہ نہ کریں؟ آپ تو سارے وہ سامان فراہم کر رہے تھے، پیسے آپ لوگ دے رہے تھے، جا جا کے سارے کام آپ کر رہے تھے، تو آپ پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں آپ، وہ فوراً بچہ سمجھ جاتا کہ یہ حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جانا، میری ماں اس میں شامل نہیں ہوگی تو میں یہ کیسے کام کروں گا؟ تو ہم کوئی بات اپنی، اللہ کے رسول کی، دین کی نہیں ان کو منواتے، وہ ساری باتیں ان کی ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ لیڈر ہیں شادی میں، اور ہم پیچھے ایسے تفیلی ہیں کہ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، بس سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے اور ہم نے پیچھے اندھوں کی طرح چلنا ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جو شیطان انہیں کہے گا وہ لیڈ کر رہا ہوگا، اور بچے اس کے پیچھے چلیں گے اور ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تو ہمارا امام تو شیطان ہو گیا، ہم نے اس کے اوپر کیا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں شیطان ہم سب کو یہ کرواتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے، شیطان انہیں بہکاتا ہے، وہ کام برے کر لیتے ہیں، پھر جب پکڑے جاتے ہیں ہمارا عذاب آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ روتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، پھر رونا بھی نہیں آتا، کیونکہ زین لہم الشیطان، شیطان نے انہیں وہ مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں، بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں، اپنا دل بھی خوش اچھل رہا ہوتا ہے، اپنا دل بھی، ہاں جی، جب لڑکی جا رہی ہوتی ہے پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، اوپر گانے برے برے چل رہے ہوتے ہیں، اوپر سب کی نظریں بیٹی کے اوپر ہوتی ہیں، اور کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا شیطان ہمیں مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، ماں کانوا یا معلوم، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں شیطان انہیں خوش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سارا ایسا کیوں ہو جاتا ہے، کیوں وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟
कसत कुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो चुके होते हैं। यानी उस वक्त तो कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती, कोई बंदा बुरा महसूस नहीं कर रहा होता कि मेरी बेटी है। तो अब सारी नज़रें उसके ऊपर, जिसको अल्लाह ने पर्दा कहा था, औरत कहा था, छुपने के लिए कहा था, अब सारी नज़रें। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि लड़की को हम औरतों की तरफ बिठा दें और दरमियान में पर्दा हो जाए, और दूल्हा भी उधर ही बैठ जाए, दुल्हन भी उधर ही बैठ जाए, बल्कि दूल्हा बंदों की तरफ हो, दुल्हन लड़कियों की तरफ हो, थोड़ी देर के लिए जाए, दूल्हा चला जाए लड़कियों की औरतों की तरफ, और वहां जाके अपने जो फंक्शन करने हैं वो कर ले। लेकिन वो सारे मर्दों में लाकर हमने बिठाना होता है। कुरान इसको औरत कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मुझे क्लास ख़त्म करनी पड़ेगी, हमने बच्चे का एक टाइम है। तो इसी के ऊपर मेरा था कि आज थोड़ा करीब ले जाएं, लेकिन वो नहीं हो रहा, तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।